बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अहम भी है क्योंकि इसमें जो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और आज के प्रोग्राम में मैं जो बात करूंगा इनसे वो बात करूंगा मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से, या जहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन की जो सूरत हाल है वो बदलती जा रही है, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से, माशी हवाले से, फिर दहशतगर्दी के हवाले से, फिर पंजाब से लेकर कौमी असम्बली की नशिस्तों पे अगर हम बात करें, अगर रिसेंटली बात करें तो 35 जो इस्तीफ़े हैं वो पीटीआई के स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए हैं। इसी तरह अगर आप बात करें जो दोहरा मेयार है जो देखने में आ रहा है, और इस तमाम सूरत हाल में जो अफेक्टिव जो नज़र आ रही है वो अवाम नज़र आ रही है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके बाद जो दूसरा मौजू होगा उस पर भी बात करेंगे अपने मेहमान से, वो होगा कश्मीर इशू के हवाले से। और हालिया जो स्टेटमेंट दी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर इंडिया को जो दावत दी टेबल टॉक के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि इंडिया को हमेशा हम ही दावत देते हैं, उसकी तरफ से कभी भी इस तरह का कोई पॉजिटिव जो है वो जेस्चर नहीं आया। तो इन दोनों मौजूआत पे बात करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो अपने व्यूज़ का इजहार करते हैं और फिर अवाम की जो नुमाइंदगी तर्जमानी करते हुए नज़र आते हैं। मेरी मुराद सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तजिया नगार भी हैं, चौधरी खादम अली मांडला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मांडला साहब आपको शो में वेलकम करूंगा जी। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने मदऊ किया हमें। अच्छा मांडला साहब, क्योंकि प्रोग्राम मैंने जिस तरह बताया और मैंने जिक्र भी किया अपने इंट्रो में, तो मेरा जो आपसे पहला सवाल तो यही होगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जिस तरह मैंने बताया कि इस पर बात भी करते आते हैं, तो मेरा आपसे स्टेट जो सवाल यह है कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं और अवाम को कहाँ पर देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जलाल साहब। देखिए, दो चीज़ें आपने जिक्र की हैं, एक अवाम और एक सियासी सूरत हाल। पहली बात तो सियासत की कर लेते हैं कि यहाँ सियासत नहीं, यहाँ मुनाफकत है। और मुनाफक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 निशानी है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो पूरा नहीं करेगा, और अगर उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। और ये तीनों ही चीज़ें इन हुक्मरानों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई कि एक बयान सुबह कुछ देते हैं और शाम को कुछ देते हैं, मतलब अपने बयान से मुनहरफ हो जाते हैं इतनी दीदादरी के साथ। ना इनमें कोई शर्म है, ना इनमें कोई हया है, ना इनमें कोई गैरत है, ना कोई इनको घर वाला भी कोई नहीं पूछता इनको कि भाई आप कल क्या कह रहे थे। और आज वो मुझे याद आ रही सारी वो लिस्ट है इनकी कि एक एक बंदे की, भले का आप सफदरदारी की बात करें तो मेरा जब इसको हुकूमत मिली है तो इन्होंने एक मरी डिक्लेरेशन किया नवाज शरीफ के साथ कि वो जजों को बहाल करना है। तो बाद में उसने कहा वो कोई आसमानी से ही बात थोड़ा था, यानी कि मुआहदा, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अहद पूरा नहीं करता वो खारजुल दीन है, वो मेरे दीन में से नहीं है। तो इनके करीब उनकी अहमियत ही कोई नहीं। अभी आपने जो स्पीकर का वो राजे रेंटल का नाम लिया तो वो खुद कह रहे थे हाँ जी वो एक एक इस्तीफ़ा मुझे पास लिख के ले आए, आपने साइन करके ले आए तो हम कबूल कर लेंगे। पहले 11 तस्लीम कर लिए और अभी मेरा 35 कल कर लिए। तो आपकी कुछ ज़बान है, किस अवाम के ऊपर आप गुमराही कर? यही फिर इम्प्लीमेंटेशन नीचे होती है कि जब बड़े जो अपने आप को नाम नेहाद लीडर्स कहते हैं जब वो झूठ बोलेंगे तो कहाँ जाएगा। लेकिन मांडला साहब मैं इमरान है तो इमरान ने इसका एक और लफ्ज़ निकाल लिया, उसने बोला कि यूटर्न, कोई अच्छा लीडर होता है यूटर्न देता है। ऐसे नहीं होता। आप अवाम में क्या तरस क्या दे रहे हैं? एक एक बंदे की बात, जो नवाज शरीफ है मफरूज बाहर बैठा हुआ है, मुझे बताए हाँ स्पीकर असम्बली में खड़े होकर जनाब ये है वो साथ से जैसे हमने जो है ना वो पना में बड़े बड़े अंपायर खरीदे बाहर, तो वो बीच में निकला कौन सा था, कौन से जराए निकले? कोई कतरी खत, कोई फलाना खत, कोई डिमका खत। मुझे बताओ कि ये मुल्क किस तरह चलेगा इस सियासत में? इसमें भलाई सिर्फ इन लोगों की शराफिया की होगी, अवामो नास को इसमें कुछ मिलने। अच्छा मांडला साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे मैं यही बात करना चाहता था। मैं सुन रहा था आपका एक इंटरव्यू सुन रहा जिसमें आपने बात की इंटरनेशनल मार्शल लॉ के हवाले से बात की, फिर आपने इंटरनेशनल एजेंडे के हवाले से बात की। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप किस तनाजुर में ये आपने बात जो की है किस तनाजुर में कीजिए आपने? देखिए बात यह है जलाल साहब, ये बड़ा क्लियर है कि इसको अगर तारीख की स्टडी करें ना, तारीख हमें ये बताती है कि 1973 में सऊदी अरेबिया
اور امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا پیٹرو ڈالر کے نام سے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ٹریڈ ہوگی نا وہ ڈالر میں ہوگی، اور سعودی عربیہ کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو عرب ملک ہیں، اسٹیٹیں ہیں، ان کو پابند کرنا ہے اس بات کے اوپر۔ تو سعودی عربیہ نے کہا بھائی مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ نے بولا کہ ہم آپ کا جو ڈالر ہے نا اس کو فکس کر دیتے ہیں، اور ڈالر کی قیمت فکس ہوگی 3.76 ریال پر ڈالر 1973 میں، اور یہ آج بھی وہی ہے، آگے بھی وہی رہے گی۔ ابھی سعودیہ کو بھی فائدہ ہو گیا۔ ابھی ہر ملک ہمیں اگر تیل چاہیے تو ہم اپنی کرنسی یا اپنی پروڈکٹ دے کے تیل نہیں خرید سکتے، دنیا میں کوئی چیز دے کے نہیں خرید سکتے۔ ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈالر خریدنا پڑے گا، اور ڈالر سرکار کو موٹا کرنا پڑے گا، اس کو تگڑا کرنا پڑے گا۔ ابھی اس کے اوپر جب یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں کون کون منعرف ہوا؟ لیبیا کا آپ نے حال دیکھ لیا۔ آپ نے دوسرا ملک عراق ہوا، صدام، اس کی آپ نے کنڈیشن دیکھ لی کہ کیا حشر کیا اس کا۔ ابھی 1952 کا ایک معاہدہ تھا سوویت یونین کے ساتھ بھارت کا، وہ بھارت نے رشیا کے ساتھ کیا کہ بھئی ہم جو آپ سے تیل لیں گے ہم اپنی لوکل کرنسی میں لیں گے۔ ابھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھارت اس سے لیتا ہے تیل، یہ اس کا معاہدہ 1952 کا۔ 1952 کے معاہدے کے تحت وہ کہتا ہے جناب آپ کا 1973 میں ہوا ہے، چونکہ میرا معاہدہ پہلے ہے تو میں تو اس معاہدے میں آتا نہیں ہوں، میں تو فلفل کرنا۔ ابھی اتنے سال گزرنے کے بعد لیبیا، عراق کی صورتحال وہ دیکھنے کے بعد وہ 2019 میں عمران خان چائنا جاتا ہے، اور چائنا میں جا کر وہ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ ہم جو ٹریڈ کریں گے وہ اپنی لوکل کرنسی میں کریں۔ گھنٹی کھڑک گئی کہ اگر آج ملک پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان یہ معاہدہ کرتا ہے، کل کو دوسرا بھی کر سکتا ہے اٹھ کے، لوگ نکل جائیں گے، ہماری تھانے داری ختم ہو جائے گی، ڈالر کمزور ہو جائے گا، لوگ تو اپنا اپنا سودا بیچیں گے۔ پھر 2022 میں جب 2019 میں فیصلے ہو گئے تھے جو باتیں سننے میں میڈیا میں آ رہی ہے کہ یہ بھئی اس کو نکالنا ہے، کیونکہ گھنٹی کھڑک گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے۔ 2022 میں عمران خان رشیا جاتا ہے، رشیا میں جا کے ان سے بات چیت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپس میں ایک لوکل جو ہے سیٹ اپ بناتے ہیں، آپ سے آئل بھی لیتے ہیں، گندم بھی لیتے ہیں، گیس بھی لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بات چیت بھی چلی کہ ہم اپنی لوکل کرنسی میں جو ہے یہ ہم کریں گے۔ اس میں چائنا تھا، یہ تھا، اور بھی 2-4 ملک تھے جو کہ ایک بلاک بن رہا تھا پورا۔ جب یہ دیکھا کہ یہ تو کام آگے بڑھ گیا تو وہ جو حشر وہاں ہوا لیبیا میں، پھر عراق میں، تو وہ اکثر شاہی ترانی تھے گلون، پھر وہ کھڑے ہو گئے، انٹرنیشنل قوتیں سامنے آ گئی۔ نہیں اچھا ہے نا۔ ابھی جب ڈونلڈ کو پھر بولا کہ مراسلہ پھر ایز اٹ از ویسے عمل ہوا، رات 12 بجے دکانیں کھل گئی، ہر چیز حرکت میں آ گئی، پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی۔ کیسے ہوا؟ اس کا کیا تھا کہ بھائی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یہ کیا کوئی عوام اندھی نہیں ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ پھر یہ جو ہینڈلرز جن کا مال متا بار پڑا ہوا ہے، یہ جتنا پناما گروپ ہے، کوئی آسٹریلیا جزیرے بنا کے بیٹھا ہے، کوئی بیلجیم بنا کے بیٹھا ہے، کوئی لندن، کوئی امریکہ، کوئی سعودیہ، کوئی دبئی، کوئی قطر، کون سا ایسا ملک ہے جہاں ان کے ساتھ سے نہیں، یہ سب کو پھر انہوں نے ایسے پکڑا، نے بولا یہ سب منجمد ہو جائے، کھڑے ہو جائے، رات کو ڈیوٹی دو، وہاں ایک بندہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ادھر لینڈ میں پورے ہوئے؟ تو یہ ایک ایجنڈا انٹرنیشنلی ہے کہ آپ چائنا کے قریب جتنا ہو، یہ جی ہماری پہاڑ سے، کوہ ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی ہونا کا میٹھا کم کریں، یہ رشیا کے قریب اتنا نہیں، یہ ایران کے ساتھ اتنا نہیں، یہ بھارت کے ساتھ دوستانہ لے دو، پلیٹ دو، وہ باتیں بھی باہر آ رہی ہیں کہ وہ پہلے جو تھا ادھر وہ فوج کا کیا باجوہ، تو اس کی بھی باتیں باہر آ رہی کہ بندی کو بنانا چاہتا تھا، وہ اسرائیل کے متعلق اس کے کیا پوائنٹ آف ویو تھے، اور اسرائیل کے ساتھ آپ نے جناب وہ بڑے اچھے بیان دینے ہیں کہ بھائی کیا ہی بات ہے، وہاں تو ٹیکنالوجی بڑی ہے، وہ سب کی بیان ہے،
اچھا مانڈلا صاحب، میں یہاں پر آپ کو روکوں گا. دیکھیں یہ جو جتنی بھی بالکل جو آپ نے بات کی مبینہ طور پر، دیکھیں سلامتی کونسل کے اندر ہماری جو یہاں پر جو میٹنگ ہوئی اور جس آپ نے بات کی خط کے حوالے سے بات کی، اس کے حوالے سے جس طرح عمران خان کے رجیم کو چینج کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے انٹرنیشنل سازش کو قرار دیا، اس کے اوپر کچھ چیزوں کو بھی پروف ہونا باقی ہے. اچھا کیونکہ پروگرام کا کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، اور خاص کیونکہ آپ کی اس کے اوپر ایکسپرٹیز اور کشمیر موضوع کے اوپر جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خاص طور پر چوئی صاحب کے حوالے سے کہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ ان کی سپیچ کو بھی، ان کے جو ترجمانی کرتے ہیں اس کو بڑی دلچسپی سنتے ہیں. تو میں اس حوالے سے جو شہباز شریف نے عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں جس طرح انہوں نے پاکستان کی طرف سے پھر ایک دفعہ انڈیا کو، اور 70 سال سے آپ یہ دیکھ لیں مانڈلا صاحب کہ اسی طرح جو ہے وہ آپ ان کو ٹیبل ٹاک کی طرف لا رہے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں افغانستان کی طرف سے، پھر آپ بلوچستان کی طرف دیکھیں، پھر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی، اور خود انڈیا یہ اعتراف کر چکا ہے کہ جس طرح پاکستان کے 2 ٹکڑے کی اور پھر بنگال میں مودی نے کھڑے ہو کر کہا. تو اس سارے سینیریو میں ہم کیا انڈیا سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا جیسچر ملے گا، جس کے لیے کشمیر کے کم و بیش 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی چکی ہے. تو ہم کس سینس کے اوپر ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں جناب؟ دیکھیں جلال صاحب، بڑا کلیئر ہے کہ بھارت میں جو کچھ پہلے کیا ہے پاکستان کے خلاف پوری دنیا جانتی ہے. ہم نے جو ڈوزیر دیا اقوام متحدہ میں، تو افغانستان میں 62 کیمپ انڈر دی سپرویژن آف را جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے تھے. وہاں فنڈنگ جاری تھی. جتنے ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، سب دہشت گردی کی جو کڑیاں ہیں وہ بھارت کے ساتھ جا کر ملتی، را کے ساتھ جا کے ملتی. سب کو پتہ ہے. وہ لکی ڈھپی چھپی بات نہیں کرتا، تو سر عام کہتا ہے. جیسے بنگلہ دیش میں کہا ہاں ہم نے مکتی بانی بنائی تھی، ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ان کے ملٹری چیف تک، ان کے جو وزیر دفاع تک کے بیان آپ دیکھ، ابھی حالیہ بیان آپ دیکھیں خود کے جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے متعلق، ہمارے آزاد کشمیر کے متعلق، اور جو بلوچستان کے متعلق ان کے بیان آتے ہیں. پھر یہاں ان کے پالتو جو وہاں بیٹھ کے انڈیا میڈین کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، ہاں ہمارا نواز شریف کے اوپر سٹیک ہے، وہ ان کا احساس ہے. جو کہتے ہیں جب اتنی رشتہ داریاں ہوں گی، ساڑیاں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، شادیوں میں جائے گا، وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل بچر. مجھے بتائیں کہ یہاں کون کون سی تحریکیں چلی، کیا ہوا، کہ ان کے پیچھے کون تھے؟ کو میر جعفر صادق یہاں ہی تھے نا، تو ہم سنتے آ رہے ہیں. کسی نے جناب سکھوں کی لسٹیں دی ہیں، کسی نے جناب مجاہدین کی لسٹیں دی ہیں. تو وہ کون لوگ تھے؟ کشمیری کس کو دیکھیں، کشمیری کدھر جائیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے نا، خطہ خود اٹھتا ہے، عوام خود اٹھتی ہے. عوام یہ افغانستان آپ کے سامنے ہے، اٹھا نا. دیکھنے والی کون سی بات ہے؟ کیا کہ امریکہ مجھے بتایا افغانستان نے کوئی ٹویٹ کیا، کوئی مظاہرے کیے، کوئی احتجاج کیے، کوئی تقریریں کی، کوئی کالی پٹیاں باندھی؟ اور بھائی یہ تقریروں کا کام نہیں، شمشیروں کا کام ہے، جرت کا کام. ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت بھی ہے منڈالا صاحب، ہمارے پاس تو ہم ایٹمی قوت ہے جی. ایٹمی قوت ہے نا، تو کس لیے بنایا ہوا ہم نے؟ وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ بس ابھی اس کی حفاظت کے لیے پالے پڑے ہوئے ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. وہ جب جاتے ہیں تو مجھے بتائے کہ یہ غیرت، جرت، ہمت جب ختم ہوتی ہے، جب ادارے تمام اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر اپنا کام ہے. وہ پھر ان کو اس کام پہ لگاتا ہے کہ جب یہاں عدلیہ نے عدل چھوڑ دیا، اداروں نے کام چھوڑ دیا، حکمرانوں نے حکمرانیاں چھوڑ دی، فوج نے اپنا ٹارگٹ جو اچیو کرنا اس سے پیچھے ہٹتے جب نظر آئے، جیسے یہ اسٹیٹمنٹیں آتی ہیں، مجھے بتائیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کو کس کام کے پیچھے لگایا؟ جاؤ جا کے پوری دنیا میں بھیک مانگو، اور یہ قیامت تک مانگتے رہے، کیونکہ ذلیل کام کے پیچھے لگا، حقیر ترین کام کے. اور پھر دیکھو کیسے اس کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ہاں، وہ جیسے بکاری نہیں شام کو وہ بھیک مانگ کے چوکوں سے چراہوں سے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار اپنے پیسے کاٹ دے، کنے مانگ کے آیا ہے، وہ تینوں کنے ملے نے، اور جیسے کوئی 4 پیسے ہونے کہتے 4 پیسے ساڑھی دعوت کر دیتا. وہ انہوں دا وہ تماش بینا دا. یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی ہے کوئی حکمران کے لانے کے قابل؟ کون بنا کہے گا بھائی بکاری؟ اور میں بکاریوں کے متعلق پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اصل مستحق بکاری ہیں، جو چوکوں میں چراہوں ہیں، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، میں قسمیاں کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹوں نے لوگوں کا حق ہے، کیونکہ بھیک مانگنا ہے تو وہ بیچارے اچھا بھیک مانگیں گے، مستحق بھی ہیں، پھر وہ بیچاروں کا اندر درد بھی ہے، وہ وہاں جا کر
کوئی بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں نہیں ٹھہریں گے، وہاں بھی جھگی میں رہیں گے، خرچہ بچے گا۔ اگر یہ اتنے ملک کے خیرخواہ ہیں تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ تمام بڑے بڑے اشرافیہ بیٹھ جائے اور ججز بیٹھ جائے، جرنیل، بیوروکریٹ، پولیٹیشنز، اور اس وقت تک حلف اٹھائیں، قسم اٹھائیں کہ جب تک ملک معاشی طور کے اوپر مستحکم نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، جتنی مزدور کی تنخواہ کرتے ہیں نا ہم اتنی تنخواہ لیتے ہیں 25,000 سب کی کریں نا ذرا، ملٹری چیف کی، چیف جسٹس کی، پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ، منسٹر، ایم این ایز اور سینئر جتنی ایلیٹ کلاس ہے، تو مجھے پتہ چلے یہ غریب آدمی، عام آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو کہ میں پرائم منسٹر سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، صدر سے زیادہ دیتا ہوں، میں چیف جسٹس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، میں ملٹری چیف سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ میرے گھر جو بلب جلتا ہے نا میں ایک یونٹ کے اوپر اتنے ٹیکس ادا کرتا ہوں جتنا یہ اشرافیہ کرتی ہے۔ میرا موبائل کے بل جو آتا ہے نا کارڈ میں 100 کے پیچھے جتنا ٹیکس کاٹا جاتا ہے ان اشرافیہ کا، میرا بھی اتنا کاٹا جاتا ہے۔ مجھے بتائے کہ میں جتنا پٹرول پمپ کے اوپر جا کر گاڑی لائن میں لگاتا ہوں 1 لیٹر کے اوپر جتنا میں ٹیکس دیتا ہوں، یہ اشرافیہ ملک کو لوٹنے والے یہ بھی اتنا دیتے ہیں۔ تو یہ مخلص اور محب وطن کہاں ہوں گے؟ اگر یہ محب وطن ہوتے تو کہتے بھئی غریب آدمی جس کا گھر نہیں چل رہا، وہ مشکل سے گزارا کر رہا ہے، اگر وہ 100 روپیہ ٹیکس دیتا ہے 1 لیٹر پہ تو ہم 10,000 دیتے ہیں، کہ ان کے عربوں میں ساتھ سے کوئی بلجیم، کوئی آسٹریلیا، کوئی سعودیہ، کوئی دبئی، کوئی قطر، کوئی پتہ نہیں کس کس ملک میں، تو کم ادھر بھی آ کے اپنی جو ہے وہ سیریسنس دکھاتے۔ آپ دنیا کو پتہ چلتا کہ اگر یہ لوٹتے ہیں تو یار ملک کو دیتے بھی، اور دیتے تو غریب آدمی سے لیکن کم ہے۔ ماڈلہ صاحب کیونکہ میں یہاں پر کیونکہ پروگرام کا جو ہے وہ وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، دیکھیں یہ جو کیمرہ ہے، یہ جو میڈیا ہے، اور جس طرح آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی بھی ہیں، تو اب وقت نہیں آ گیا کہ آپ ڈیفینیٹلی آواز بھی بنتے ہیں، تو کیا میسیج اور کیا پیغام خاص طور پر عوام کو دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے بتایا حکمرانوں کے حوالے سے، ان کی لوٹ مار کے حوالے سے، اب باحیثیت منحصل قوم بھی تو ہمارا کوئی فرض بنتا ہے کہ ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی سلیکشن جو ہے وہ صحیح کرنی ہوگی، تو کیا پیغام اور کیا میسیج دیں گے آخر میں؟ دیکھیں جی میسیج ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے بولا کہ میرے میں بہت سی برائیاں ہیں، بہت سے آپ ہیں میرے میں، لیکن میں ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، آپ ایک برائی کوئی بھی مجھے کہیں تو میں حضور یہ چھوڑ دوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں، آپ جھوٹ چھوڑ دیں۔ عوام و ناس سے یہی التماس ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو آپ جھوٹ چھوڑیں۔ یہ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، منی لانڈروں، منشیات فروشوں کو ان کے نام سے پکارے کہ یہ منی لانڈر ہے، یہ قاتل ہے، یہ منشیات فروش ہے، تو یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کے آگے بنگڑے ڈالیں گے، آپ ان کی جو پینافلیکسیں لگائیں گے کہ ڈاکو صاحب میرے گھر میں آ رہے ہیں، میرے گاؤں میں آ رہے ہیں، اور میں جناب بڑا ان کا جناب پروٹوکول دوں گا، تو پھر یہ جوتے ماریں گے۔ یہ وہی قوم ہے۔ مجھے بتائیں کہ انگریز کی ہسٹری کا پتہ ہے نا سب کو، کہ جب اس نے کنٹرول کیا تو ان کی جو سٹرینتھ تھی نا 15,000 سے لے کر لاسٹلی آخری 34,000 تک تھی۔ 34,000 نے 26 کروڑ بندے کو یہاں قابو کیا، کوئی ہلا نہیں۔ یہ وہ قوم ہے، لیکن وہ ایک قوم تھی نا، ارے قوم کیا تھی؟ قوم یہی ہم ہی تھے، ہم ہی تھے، لیکن انہوں نے قوم بنایا، انہوں نے قوم بنایا نا، ہم قوم غلام بنایا، غلام بنایا۔ 34,000 بندہ کروڑوں کے جو ہے وہ مجمع تھا، اس کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ ابھی یہ ان کی اولادیں آگے، یہ وہ 34,000 کی جو ہے نا یہ نسلیں ہیں، یہ پرانا مربع فلانا مربع، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بڑا سردار، ان کی جا کے ہسٹری دیکھیں گے تو ان کے کتے نلا رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ ماڈلہ صاحب، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ناظرین کیونکہ دوبارہ بھی نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ماڈلہ صاحب کو یہاں پر بلائیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔